मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक तो सूरह अनआम में अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि मुशरिकीन ये कहते थे कि गरीबों को अपनी मजलिस से निकालें फिर हम आपके पास आएंगे। तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि, जो गरीब लोग आपकी महफिल में आके अल्लाह को याद करते हैं, इनको अपनी मजलिस से निकालने की आपको इजाज़त नहीं। आप इनको अपनी महफिल से नहीं निकाल सकते। जिसने इस्लाम कबूल करना इन्हीं के साथ आके बैठे, नहीं करना तो जाए। देखो, इससे पता चलता है कि इस्लाम की दावत में जो उसूल है ना, उनमें लचक। आज क्या होता है, मसलहत हिकमत की खातिर सब उसूल तोड़े जा रहे होते हैं। फ़र्क ही ख़त्म, यानी फ़र्क करते हैं अमीर में और गरीब में। अमीर को दीन पे लाने की ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं, गरीबों को कि इनसे चंदा नहीं मिलेगा, इनसे क्या करना है। रक्षा टैक्सी वाला, गोले गंडे वाला, ये अगर मेरी मस्जिद में नमाज ही बन भी जाए तो ये तो एक कम वक्त एक पंखा तो लगा नहीं सकता, ये है भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको ख़ानदानी नज़र आएगी तबलीगी जमात वालों में। उनके यहाँ कोई भी कितना भी बड़ा फंटर चला जाए ना, वो बैठेगा वहीं बैठ के बयान सुनेगा, यानी वज़ीर आज़म भी वहीं बैठ के बयान सुनेगा जहाँ एक रक्शे वाला। उनके भी खवास का कमरा होता है। मैं एक दफ़ा खवास के कमरे में गया, मैंने कहा शायद एयर कंडीशन रूम हो, यहाँ तो बड़े बड़े लोग, वो भी वही है। ठीक है ना। वो एक खवास का इसलिए बना दिया कि जैसे मशहूर लोग जाते हैं ना तो रश बहुत हो जाता है उनके, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से उन्होंने साइड पे बना दिया है। वो भी वही, नीचे लेट जाओ आके, यहीं पे बिस्तर लाना है तो अपने साथ घर से लेकर आओ। तो अमीर और गरीब में आज बड़ा फर्क हो रहा है। हिंदुओं में मंदिरों में ज्यादा पैसे दोगे तो आगे बड़ा भगवान से मुलाकात हो जाएगी आपके, थोड़े पैसे दोगे, ये होता है ना। मस्जिद में ये फर्क अल्लाह ने नहीं रखा। मस्जिद में कोई भी आ जाए, कोई SHO आ जाए तरावी पढ़ने, तो यहीं पढ़ेगा ना पीछे खड़े होकर। क्या ख्याल है भाई, आगे जगह नहीं मिल रही तो जहां मिलेगी वहीं खड़ा हो जाएगा। मैंने तो देखा है पहली सफ में अक्सर रक्शे वाले, टैक्सी वाले खड़े हुए होते हैं, और जो इलाके का नाजिम है वो कहाँ खड़ा हुआ होगा, चौथी सफ में खड़ा हुआ होगा। ये क्या है, ये नबी ने माहौल बनाया है। कुरान ने कहा कि इनको अपनी महफिल से आपने दूर नहीं करना, और फिर अल्लाह ने फरमाया इनको आप बता दें कि अल्लाह की नज़र में तुम्हारा इतना मकाम है। इन गरीबों को आप बता दें, क्योंकि उस वक्त अबू लहब, अबू जहल, ये बड़े बड़े सरदार कम बख्त ईमान नहीं लेकर आ रहे थे, गरीब लोग ईमान ला रहे थे ज़्यादा। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि या रसूल अल्लाह, आप इन गरीबों को ना सिर्फ ये कि अपनी महफिल से निकाल नहीं सकते, बल्कि इनको खुशखबरियाँ दें। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम, जब भी इनमें से कोई आपकी महफिल में आया करे ना, तो उनसे कहा करें तुम पर सलामती हो। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अपने ऊपर रहमत को वाजिब कर लिया। और वो गरीब आज के जैसे नहीं थे। वो गरीब अब्दुल्ला बिन मसूद थे, अबू हुरैरा थे, जिनके पास सतर छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं था। इतने मुख्तसर लिबास गुर्बत की वजह से। बाज दफा वो इल्म हासिल करते थे एक दूसरे की तरफ पुश्त करके कि जिस्म पे कपड़ा डालने के लिए पैसे नहीं है, इतने गरीब। और कुरान कह रहे कि जब ये आपके पास आए तो इनसे कहें सलामुन अलैकुम। मैं इन मुशरिकों के सरदार के कहने पे तुम्हें महफिल से निकाल दूं, ये तो नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि तुम पर सलामती है रब की तरफ से, और तुम्हारे रब ने तुम अपने ऊपर तुम्हारे लिए रहमत को फर्ज कर लिया है। कैसे? अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअम बिजहालतिन, कि तुम में से अगर कोई गुनाह हो भी जाए ना किसी से, अगर कभी कोई गुनाह हो भी जाए, शरीयत की खिलाफ वर्जी हो जाए, सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह, फिर वो तौबा कर ले, तो अल्लाह गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक पैकेज भी है। और वो जो बड़े बड़े सरदार हैं ना, हट धर्म, ये पैकेज उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम को मानते नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने ये ऑप्शन दिया है कि तुम सही चलो, अगर तुमसे गलती हो तो मायूस मत हो, तौबा करो, अल्लाह क्या करेगा, माफ करेगा। ये रहमत अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज की है। और ये रहमत
ہر ایمان والے کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، کوئی بھی شخص جو اللہ رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے وہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں تو نہ اسے پکڑ رہا ہوں نہ سزا دے رہا ہوں، اس کو کچھ نظر تھوڑی آ رہا ہے، لیکن یہ ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہے۔ دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے نا، آپ سے چوری ہو جائے، ایس ایچ او کو پتہ چل جائے اور پولیس آنے والی ہو، پہلے سے تھانے پہنچ کے سوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہاں تو دیکھ رہے ہو، یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا، گناہ گار تو اور پھل پھول رہے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میری سزا کو دیکھا، غیب پر میری آیات پر ایمان رکھ کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کر رہا، تو میں اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے، تو فرشتے تو اعتراض کریں گے نا، پھر توبہ کر رہے ہیں، ابھی پھر توبہ توڑ کے آیا ہوا ہے، تو اللہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھی تو آ سکتا تھا نا، ارے یہ بھی تو سوچ سکتا تھا، دوبارہ ہو گیا تو اب کیوں آؤں میں، اب تو مجھ سے تو وہی نہیں ہو رہا بھائی، ہم تو چل ہی نہیں سکتے، پھر بھی ڈر ہے، کیا کر رہا ہے، آ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو ابھی سزا بولو دی نہیں ہے۔ دیکھو فرعون کو جب سزا ملی تھی تو ایمان لے آیا تھا نا، تو جب سزا ہی دیکھ لی پھر کیا، اصل تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، پھر ایمان لائے گا تو اللہ کی نظر میں قدر ہوگی۔ گناہ کیا، اسے پتہ ہے کہ سزا ملے گی اس گناہ پہ، دنیا کی برکت بھی ختم، رزق کی برکت ختم، سکون ختم، اور آخرت میں آگ ہے جہنم کی، تو دوبارہ توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ پہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے توبہ کر رہا ہے۔ تو جب تک غیب کا معاملہ ہے نا، 100 بار گناہ سے تو گناہ کر کے 100 بار توبہ کرو گے نا، 100 بار بھی اللہ توبہ قبول کرے گا، لیکن جس دن دیکھ لیا اس دن قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت بھی دے دو گے، ما تقبل منہم، وہ دولت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی فری میں توبہ قبول کر رہا ہے، اس وقت ساری دنیا کی دولت بھی عذاب سے چھڑنے کے لیے دو گے، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے فرعون ڈوبنے سے پہلے اتنا بنی اسرائیل کو قتل کیا، اتنا لوگوں کو مارا، ہزاروں بچوں کا قاتل، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، ان کے پیچھے بھاگا، اور جب دیکھا کہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا کہ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا، اب میں کیا ہو جاؤں گا، برباد، لیکن ابھی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، اس وقت تک بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ فرعون کہہ دیتا ہے اللہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، تیری مدد کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ کے ساتھ، تو ان کے لیے راستے پیدا کر رہا ہے، میں غلط وہ صحیح، میں نے توبہ کی اور میں موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے یہ کام کر لیتا، ہزاروں بچوں کا قتل اللہ کیا کرتے؟ بولو معاف۔ یہ جو دعوے کیے تھے نا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، کتنا بڑا دعویٰ تھا، یہ جرم بھی معاف۔ حضرت موسیٰ کو جو کلیم اللہ کو ستایا، کتنے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا، ان کی ماں کو ستایا، کیسا ظلم بربریت، اور بار بار معاہدے توڑے اللہ سے کیے ہوئے۔ جب عذاب آتا تھا نا فرعونیوں پر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے اللہ سے کہو یہ عذاب ٹال دے، جیسے ہی عذاب ٹلے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب ٹلتا دوبارہ شرارتیں کرتے، 100 دفعہ ایگریمنٹ توڑ چکا تھا، قرآن کہتا ہے یہ، لیکن اس اسٹیپ پہ جا کے بھی اللہ اس کی توبہ بولو قبول کرتا، لیکن نہیں کی۔ جیسے ہی سمندر میں ڈوبنے لگائے تو فوراً کیا کہتے ہیں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل،
کہتا ہے میں ایمان لے آیا, اور پہلے ضمیر شان لے کر آیا, انہو, کہتا ہے انہو, بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا, ذرا تسلی سے سنو تو صحیح, ایک دم نہیں کہا کہ میں لا الہ الا اللہ بس, نا نا نا, کہتے ہیں آمنت انہو, میں ایمان لایا اس بات پر کہ. ایک اور جگہ ضمیر شان آئی ہے کہ بات یہ ہے کہ, یعنی گویا فرشتوں سے کہہ رہے ایکچولی 2 منٹ میں, ایکسکیوز می 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا. ضمیر شان کا یہ مطلب ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ, بھائی کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے فرشتوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سے مذہب پہ ایمان لا رہا ہے. تو کہہ رہے بات تو سنو, ایک دم تم تو بہت ہی جذباتی ہو گئے ہو بھائی, ڈبوئے جا رہے ہو, مجھے ڈبوئے جا رہے ہو, بات تو سنو. ایکچولی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہا میں گاڈ پہ ایمان لے آیا, یہ نہیں کہا میں اللہ پہ ایمان لے آیا. بھائی اللہ کا مفہوم ایسا نہ ہو فرشتے کچھ اور لے لیں. میں اسی رب پہ ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اتنی تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے اب تک کسی غیر مسلم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا. وہی والا خدا, بالکل ایگزیکٹ وہی جو موسیٰ اور ہارون کا ہے, اس پر ایمان لایا. اللہ نے کہا نہیں, آل آنا, اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں. اللہ کا اصول بہت سخت ہے, اب نہیں. تو بھائی جو فرعون کے ساتھ حالت ہوئی ہے, اللہ ہم سب کو بچائے, کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ابھی اللہ بار بار مہلت دے رہا ہے, توبہ کرو یار. انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ معاف فرمائے, چھوڑ دو اس کو, توبہ کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اور سزا کے طور پہ صدقہ خیرات کرو, روزے رکھو, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, نفسیاتی ڈاکٹروں سے. بھائی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے, مجھے کوئی, یہ انسان کا نا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے. یہ جو فحش فلموں کے عادی ہوتے ہیں نا, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے نشہ ہے نا, ہیروئن اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے, پراپر علاج بولو ضروری ہے. تو ایسا ہی یہ جو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, توبہ بھی کریں اور پراپر علاج بھی کریں اس کا. لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے, توبہ بھی کریں, پراپر علاج بھی کریں اس کا. نشے کی, شراب کی عادت پڑ گئی ہے, توبہ بھی کریں, نشے کا علاج بھی کریں, پھر سچی توبہ کی علامت ہوگی. پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں, پھر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں, کیونکہ ابھی ہم نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اس لیے 100 بار بھی اگر کسی نے فحش فلمیں دیکھ کے توبہ کی ہے نا, ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا فون پہ کہ میں فحش فلموں کا عادی ہو گیا. ایک نوجوان نے بتایا میں حج کر کے آیا, اس کے بعد پھر مجھ سے دوبارہ گناہ ہوا ہے. میں اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ یار حج میں بھی نہیں چھوٹا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, دوبارہ کیا کرو, بولو توبہ کرو. شیطان بار بار آپ کو پٹخ رہا ہے تو آپ بھی شیطان کو بار بار پٹخو. علماء کہتے ہیں کہ اگر بار بار گناہ ہو جائے نا تو یہ سوچ کے توبہ نہیں توڑو, توبہ نہ چھوڑو کہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے. یہ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا اگر بار بار بھی میلا ہوگا تو بار بار دھلے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب کیونکہ 3 دفعہ میلا ہو چکا ہے اب میں واشنگ مشین گھر سے نکال کے پھینک دوں گا, اب میں میلا ہی پھروں گا. کیونکہ اگر آپ بار بار اسی طرح میلے کپڑے دھوئے بغیر پہن کے چلتے رہے تو مارکیٹ میں میلے مشہور ہو جائیں گے آپ, اور لوگ آپ کو آپ کے ابا کو کہیں گے دیکھو میلے کا باپ آ رہا ہے کہتے ہیں یہ کہنا پہچان بن جاتی ہے, وہ دیکھو میلے کا. بھائی ہم میں سے ہر شخص گندا ہوتا ہے, آپ 2 دن نہ نہائیں گندے ہو جائیں گے, اس کا حل کیا ہے, دوبارہ نہاؤ. بھائی کپڑے میلے ہو رہے ہیں بار بار دھو ان کو تو میل دور ہو جائے گا. تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے, میلا. حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے, صاف. تو اصل تو یہ کہ گناہ نہ کرے انسان. جیسے اپنے کپڑوں کو میلا ہونے سے بچاتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ چونکہ آج میں نہاؤں گا تو چلو میں گوبر میں کلا بازیاں کھاتا ہوں, کیونکہ آج تو ویسے ہی ایکچولی میں نے نہانا تو ہے ہی. کبھی دیکھا آپ نے بھئی ایک آدمی جمعے کے دن گوبر میں گٹر میں ڈبکی لگانے جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کیوں, کہہ رہے آج میں نے ویسے ہی نہانا ہے. تو میں نے کہا چلو گٹر سے ہو کے آ جاؤں نہا کے تو ویسے ہی صاف ہو جاؤں گا. ابے تو جان کر کون گندا ہوتا ہے, وہ تو باہر کی گرد و غبار لگتی ہے, ڈسٹ وغیرہ, پھر انسان میلا ہو جاتا ہے تو واش روم بنے ہوئے, جاؤ بھائی نہاؤ. یہ تھوڑی کہ جا کے بار بار اس گٹر سے چوہے کی طرح گھس رہا ہے اور اس گٹر سے نکل رہا ہے. تو اسی طرح توبہ کی نیت سے گناہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے کہ میں توبہ کر کے پاک ہو جاؤں گا, چلو یہ گناہ کر لو.
توبہ کی نیت سے گناہ مت کرو. ہاں ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ توبہ بار بار. تو اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں. تو یہ پیکج اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک گناہ کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, دنیا سے پاک صاف ہو کے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.